अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। ये जो मुनाफिक होते हैं ना, ये झूठ के और मज़हब के पीछे छुपते हैं और ये अपनी गलतियों को छुपाने के लिए झूठ का सहारा लेते हैं, मुनाफ़िकत का सहारा लेते हैं और अब तो एक शेवा बन गया है कि कुछ लोग मज़हब का भी सहारा लेते हैं। चाहे वो अफ़गानिस्तान में रहने वाले तालिबान हो, चाहे वो ईरान के अंदर वो रजीम हो जिसको पासदारान चलाती है, दोनों सूरतों में झूठ बोलते हैं। अभी थोड़ी देर पहले खबर आई कि पाकिस्तान के अंदर इस्लामाबाद में ड्रोन से हमला हुआ है। अच्छा, अभी इस बात की तहकीकात चल रही हैं कि ये ड्रोन कहाँ से उड़ा, या अफगानिस्तान से उड़ा या KPK से उड़ा। दोनों सूरतों के अंदर ड्रोन उड़ा और ड्रोन का टारगेट पाकिस्तान था। अच्छा, आज अफगानिस्तान में तालिबान इस बात पे रो रहे हैं कि बमबारी के अंदर उनके सिविलियंस मारे जा रहे हैं। हमें अफसोस है कि रमज़ान में ये हो रहा है, मगर ये सवाल पूछना लाजिमी बनता है कि इतने साल से जो तालिबानों के हमले के अंदर, फितनल ख्वारिज के हमले के अंदर मासूम बच्चे, शहरी या लोग मारे जाते हैं, उनका क्या हिसाब है। APS का वाक़या क्यों भूल दिया जाता है, बलूचिस्तान में जो वाक़यात होते हैं वो क्यों भूल दिए जाते हैं, वो दर्जनों सुसाइड बॉम्ब्स क्यों भूल दिए जाते हैं जो मस्जिदों में, मदारस में, मार्केटों में फाड़ दिए जाते हैं। और ये तो वो हैं जो फट गए हैं, और ये जो बहुत सारे ऐसे वाक़यात हैं जो हमारे मुल्क के इदारे होने से रोक देते हैं। अगर वो ना रोकें तो खुदा न खास्ता ये जो तादाद है ये हज़ारों लाखों में चली जाए। तो जब वो कर रहे हैं तो ठीक है, जब उनकी पिटाई शुरू होती है तो पहले तो इस्लाम याद आता है, फिर मुसलमान याद आता है, और फिर जो है जुल्म याद आता है। मैं नहीं समझता कि अपने दिफा में किए जाने वाला कोई काम गलत है। यही चीज़ हम ईरान के साथ भी देख रहे हैं। अच्छा जी, ईरान के लोगों ने, ईरान की रजीम ने, जो कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, वो एक सियासी कुंबा है, टोला है, उसका मज़हब से कोई ताल्लुक़ नहीं है। उन्होंने भी शुरू में ये कहा कि हम इसलिए हमला कर रहे हैं कि फ़लाँ मुल्क का वहाँ पर बेस है। तो भाई, आपने जब उन मुल्कों, उस मुल्क के फ़लाँ मुल्कों के अंदर उन बेसिस पे हमला कर दिया, तो उसके बाद अब शहरी इलाकों पे क्यों हमला कर रहे हैं। अभी थोड़ी देर पहले भी एक हमला किया गया शहरी इलाकों में, फिर एक चूरन बेचा जाता है, नहीं 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 नहीं, हम तो उस पर्टिकुलर मुल्क के बेसों पे हमला कर रहे हैं और कुछ नहीं। यार तो आप या तो दो डिसाइड कर लें। अब UAE पे आपने 2000 के करीब मिज़ाइल, बैलिस्टिक मिज़ाइल, क्रूज़ मिज़ाइल, ड्रोन मारे हैं। इतने कोई बेस हैं क्या भला पूरा UAE का जो अमरीकी इलाका है, जो अब हमला करके तबाह करने की कोशिश कर रहे हैं उसको। ये आपकी सियासी मुनाफ़िकत है। ये ईरान के विलायत फ़कीह के सियासी मुल्ला की मुनाफ़िकत है। जिस तरह आप अरब ममालिक पर बमबारी कर रहे हैं, यह आपकी मुनाफ़िकत है। आपने, मैं फिर कहूँगा, पहले हिजबुल्ला को गड़वाया। हिजबुल्ला अहले तशी नहीं थी, हमास को गड़वाया। हमास अहले तशी नहीं था। इस्माइल हानिया आपके घर में मारा गया, शहीद हुआ। हिजबुल्ला को आपने निस्तो नाबूद करा दिया, और फिर वहाँ जंग चल रही है और सैकड़ों लोग मारे जा रहे हैं इनकी मुनाफ़िकत के चक्कर में। हूतियों का आपने खड़ा किया, सीरिया में आपने गड़बड़ करवाई। और मैं फिर कहूँगा कि ये कहा जा रहा है कि खुमैनी साहब, अल्लाह उनको, अगर वो वाकई में मारे जा चुके हैं तो अल्लाह ताला उनको जिंदा नसीब फरमाए। मुझे तो लगता है एक दिन वो आएंगे और कहेंगे जी मैं तो ज़िंदा हूँ, क्योंकि अभी तो बॉडी तो मिली नहीं है, तदफीन हुई नहीं है, और ना नए खमैनी साहब की कोई वीडियो चल रही है, सिर्फ लफ्ज़ी जमा खर्च चल रहा है। तो हमें कहा जाता है कि जी वो बड़े बहादुर थे। भाई वो बहादुर थे तो वो पूरे ख़ानदान के साथ क्या कर रहे थे। भाई जो आदमी जंग लड़ रहा होता है वो अकेले लड़ता है ना, पूरे ख़ानदान के साथ क्या कर रहा होता है, अनलेस कि वो 200 मीटर नीचे छुपे हुए थे, जैसे वो जून में छुपे हुए थे, सबको चढ़ा के कि हमने ये कर दिया है, अब हमने ये चढ़ा दिया है, अब हमने वो कर दिया है।
یہ کڑوی باتیں اس لیے کرنی پڑ رہی ہیں کہ مذہب کو سیاست سے ضم کیا جا رہا ہے، اور بالکل جس طرح طالبان افغانستان میں مذہب کے پیچھے چھپ کے جواز بنا رہے ہیں حملے کرنے کے، اسی طرح ایران جو ہے وہاں پر بھی یہ مولوی مذہب کے پیچھے چھپ کے جو ہے وہ جواز بنا رہے ہیں۔ بھائی ایران کی اگر جنگ اسرائیل کے ساتھ ہے یا کسی اور ملک کے ساتھ ہے تو ان سے لڑے، باقی ممالک کو وجہ بنا کے مسلمان ملکوں کو آپ کیا اچیو کرنا چاہ رہے ہیں؟ یہ کڑوی بات اس لیے کرنی پڑ رہی، اچھا لگے برا لگے۔ میں پھر اپنی بات پہ قائم ہوں۔ میری آج بڑے اپنے اہل تشیع دوستوں سے بات ہوئی، میں کہ یار مجھے یہ بتاؤ کیوں نہیں ایسا ہو سکتا کہ 1979 سے پہلے جس اسکول کو خود آیت اللہ خمینی فالو کرتے تھے نجف کے، اس میں مرج ہو سکتا ہے؟ تو آپ کو پتہ ہے انہوں نے کیا کہا؟ یہ کیوں نہیں ہو سکتا؟ اس لیے نہیں کہا کہ نہیں وہاں پر کوئی مختلف مذہب پڑھایا جاتا ہے، وہاں کچھ اور پڑھایا جاتا ہے۔ انہوں نے کہا نہیں 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 نہیں، مسئلہ زبان کا ہے، یہ فارسی بولتے ہیں وہ عربی بولتے ہیں۔ تو میں نے کہا مسئلہ زبان کا، تو کیا فارسیوں کا شیعہ مذہب الگ ہے اور عربیوں کا شیعہ مذہب الگ ہے؟ امام حسین تو عربی تھے، ان کے جتنے جانثار تھے عربی تھے، تو کیا آپ نے کوئی بعد میں الگ مذہب بنا لیا؟ اور اگر ایسا ہے تو پھر اسلام کی جنگ کہاں سے ہوئی؟ یہ تو سیاسی جنگ ہو گئی، تو یہ بات بری لگ جاتی ہے۔ اچھا پھر بہت سارے لوگ جو ہیں وہ بدتمیزی پہ اتر آتے ہیں، گالم گلوچ پہ اتر آتے ہیں، اور پھر جب ہم سوال پوچھتے ہیں ان سے، ان کا بتاتے ہیں کہ جی ہمیں بھی کچھ مذہب کی باتیں پتہ ہیں، کچھ عقائد کے بارے میں پتہ ہے، کچھ پریکٹسز کے بارے میں پتہ ہے، پھر جب ہم اس کی ریفرنس دینا شروع کرتے ہیں تو آگ لگ جاتی ہے۔ سمپل سی بات ہے، میں کوئی ایران کے اندر شیعہ بھائیوں کا دشمن نہیں ہوں، بالکل ایران کے اندر جو بے گناہوں کی شہادتیں ہوئی ہیں، جیسے کہ نیو یارک ٹائمز کی رپورٹ نے کنفرم کیا ہے کہ وہاں پہ اسکول کے اندر 140-160 بچیاں شہید کی گئی ہیں، اس کی پرزور مذمت کرنی چاہیے، بالکل مذمت کرنی چاہیے، اور اس کا حساب ہونا چاہیے۔ مگر اس چیز کو جواز بنا کے تمام مسلمان ممالک پہ، بالخصوص عرب ممالک پہ اپنی حیت قائم رکھنے کے لیے، اپنی منافقت قائم رکھنے کے لیے حملے کرنا کس در کی انصافی ہے؟ تو پھر اگر میں کہہ دوں کہ ایران کے سیاسی ملاؤں نے عراق میں سنیوں کو مروایا تو برا لگ جائے گا، امریکیوں کے ساتھ مل کے، تو آپ کرو تو حلال، دوسرا کرے تو حرام مرغی۔ یہ کس طرح کی آپ کی سیاست ہے؟ لگتا ہے یہ جو کہا گیا تھا یزید سے بھی مراسم، حسین کو بھی سلام، یہ ایرانی ملوں کے لیے کہا گیا تھا۔ پھر اب آپ نے افغانستان میں کام کروایا، پھر آپ نے پاکستان کے اندر ایک کام کروایا۔ کلبھوشن یادو کہاں سے پکڑا گیا تھا؟ چین سے پکڑا گیا تھا، ایران میں بیٹھا تھا وہ۔ BLA کہاں سے چل رہی تھی؟ ایران میں۔ جب تک ایران میں جنگ شروع ہوئی ہے، افغانستان میں جنگ شروع ہوئی ہے، آپ دیکھیں BLA کی ایکٹیویٹی ختم ہو گئی ہے۔ پاکستان میں طالبان کی ایکٹیویٹی ختم ہوئی ہے جب سے طالبان کی پٹائی شروع ہوئی ہے۔ تو کہنے کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ مذہب کے پیچھے جب چھپا جائے، چاہے کوئی بھی ہو، میں پھر کہہ رہا ہوں، میرے شیعہ بہت سارے بھائی ہیں، دوست ہیں، ان کو سمجھ میں آئے گا بعد میں کیا بات کر رہا ہوں، کہ جو کام 1979 سے پہلے ہو رہا تھا وہ آج کیوں نہیں ہو سکتا؟ بٹ 1979 سے پہلے جب خمینی صاحب نجف گئے تھے چھپنے کے لیے، تو تب بھی تو وہ عربی اسکول آف تھاٹ تھا نا، وہاں کون سی پرشین پڑھائی جا رہی تھی؟ تب بھی تو وہ ان کی رولنگ پہ چلتے تھے۔ 79 کے بعد کوئی نیا مذہب آ گیا ہے ولایت فقیہ کے نام پہ؟ کیا آپ نے اپنا کانسیپٹ ہی چینج کر لیا ہے کہ نہیں اب یہی چلے گا اگلے 1000 سال تک؟ یہ صرف ولایت فقیہ کانسیپٹ خمینی صاحب نے پولیٹیکل ریزنز کی وجہ سے کریٹ کیا تھا، اس کا مذہب سے کوئی تعلق نہیں تھا، اتنا مذہب ہم بھی جانتے ہیں۔ اور آیت اللہ سستانی صاحب نے، جن کی میں بڑی رسپیکٹ کرتا ہوں، انہوں نے اپنے سوچ کو آج بھی قائم دائم رکھا ہے، اتنے سال گزرنے کے بعد بھی انہوں نے سیاسی عزائم نہیں اچیو کیے اپنے۔ تو اگر یہ بات کہی جا رہی ہے تو برا کیوں لگ رہا ہے؟ تو میں آپ کو یقین کریں، کتنی کڑوی باتیں کر سکتا ہوں
کہ آپ جل بھول کے مر جائیں گے. آخری بات یہ کہ جو لوگ ایران کی محبت میں آ کے عرب ممالک کے خلاف بکواس کر رہے ہیں یا پاکستان کے خلاف بکواس کر رہے ہیں، میں اپیل کرتا ہوں پاکستان کی حکومت سے کہ بسوں کا نظام کیا جائے، ان سب کو ایران بھجوایا جائے، اور جو عرب ممالک میں بیٹھ کے جس ملک کا کھا کے پل کے خوش ہو رہے ہیں، سیلیبریٹ کر رہے ہیں، ان سب کو بھی یہاں سے نکال کے ایران بھیجا جائے. اور جو پاکستان میں بیٹھ کے جو روز ریزومے بھیجتے ہیں کہ ہماری جاب پہ لگوا دو دبئی کے اندر یا جی سی سی میں عرب ممالک سے اپیل کرتا ہوں ان سب کو تا حیات پابندی لگائی جائے، ان پہ تا حیات پابندی. کیونکہ یہ مذہب کی وجہ سے نہیں، ایران کی سیاست کی وجہ سے یہ بات کر رہے ہیں. اگر یہ مذہبی جنگ ہو واقعی میں تو سمجھ میں آتا ہے. اب مذہبی رنگ دیا جا رہا ہے، او نہیں اگر ایران میں نہیں روکا تو اسرائیل آ کے پاکستان پہ اٹیک کر دے گا. پاکستان، ارے بھائی پاکستان کو بچہ ہے، وہ یہ دیکھیں جی ایران نے کیا، اور بالکل کرے گا نا یار. 25-30 سال سے جب سے ہم نے آنکھ کھولی ہے ایران سے میزائل بنا رہا ہے، ڈرون بنا رہا ہے، اپنے لوگوں کو نہ وہ فیسلٹی دے رہا ہے نہ کچھ دے رہا ہے. وہ بیچارے دنیا بھر میں ذلیل خوار ہوئے ہیں، دوسرے ملکوں کے پاسپورٹ خرید کے گھوم رہے ہوتے ہیں، آدھی عوام ان سے تنگ ہے. تو بس ظاہری بات ہے پوری زندگی آپ نے صرف جنگ کی تیاری کی ہے، تو اگر تھوڑا بہت آپ نے اٹیک کر بھی دیا تو کون سا تیر مارا؟ اور وہ جو آپ اٹیک کر رہے ہو اس کا میجورٹی تو آپ مسلمان ملکوں پہ کر رہے ہو، عرب ممالک پہ کر رہے ہو. ابھی جب میں یہ ویلاگ ریکارڈ کرا رہا ہوں اس سے تھوڑی دیر پہلے بھی آپ نے حملہ کیا. آفرین ہے یہاں کی افواج کو کہ وہ سکسیسفلی ان کو ڈاؤن کر رہی ہے، اور آفرین ہے عرب ممالک کی افواج کو کہ وہ جانتے ہوئے صبر و تحمل کا مظاہرہ کر رہی ہے. اور میں پاکستان کی ریاست کو سلوٹ کرتا ہوں جو بیک چینل سے اس امن کو قائم رکھے ہوئے کہ عرب ایران پہ حملہ نہ کرے. تو جن کو اچھا لگے بھائی دیکھیں، اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ دانش بھائی آپ یہ بات کر رہے ہیں اور یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا. میں تو دیکھیں صحیح بات کروں گا، آپ اپنی سپورٹ اپنے پاس رکھیں، نہیں چاہیے سپورٹ. جو آدمی جو لوگ پاکستان کے دشمن کا ساتھ دیں گے، میری نظر میں ایران نے ہمیشہ پاکستان کے خلاف کام کیا. ابھی میں نے ڈالا کل ایک تصویر کہ ایران نے اجازت دی ہے انڈینز کے شپس کو گزرنے کی، تو لوگوں نے مانا نہیں کہ فیک نیوز ہے. ابھی میں نے ایمبیسڈر کی وہ ویڈیو ڈال دی، مجھے پتہ ہے لوگ یہ بھی نہیں مانیں گے کیونکہ ان کی گلوں میں آنکھوں میں توک ڈلے ہوئے ہیں. کیونکہ یہ منافق کیسے مان لیں گے کہ اندھوں کی طرح جس کو فالو کر رہے ہیں وہ غلط ہو سکتا ہے. سچ تو کڑوا ہوتا ہے. بہت سارے جھوٹ باتیں ہیں جو آپ کو بتائی جاتی ہیں ہر سال بٹھا بٹھا کے. کئی لوگ ہیں، میں پھر کہہ رہا ہوں، میجورٹی شیعہ جو ہیں، جو میرے بھائی ہیں مسلمان ہیں، وہ ایران کے ساتھ نہیں ہیں کیونکہ پتہ ہے کہ ایران کی جو ملائیت ہے وہ سیاسی ہے، اس کا مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہے. وہ میسیجز کر کر کے شکریہ کر رہے ہیں کہ اس بات کی میں تذکرہ کر رہا ہوں. مگر وہ لوگ جو پاکستان کو جنگ میں جھونکنا چاہتے ہیں، ایران کے چکر میں لڑوانا چاہتے ہیں، پاکستان کو جنگ میں ڈلوانا چاہتے ہیں، وہ جو ہیں لگے پڑے ہوئے ہیں، چاہے میڈیا میں ہوں، چاہے جرنلسٹ ہوں، چاہے ان کے پٹھو ہوں جو بیٹھے ہوئے ہیں پاکستان کے اندر. تو ان سب کو ایران میں جو ہیں ان کو پورا موقع دیں شہادت کا، بالکل دیں. بسیں دیں، ٹکٹ دیں، جہاز اسپیشل فلائٹ چلائیں، بھیجیں ان کو. تو بس یہ بات کرنی تھی. یہ میں آپ کو پھر بات کہہ رہا ہوں، یہ جو ہٹ حرامی ہو رہی ہے، ہٹ درمی ہو رہی ہے کہ نہیں مان رہے امن کی بات کو اور مسلسل حملے کر رہے ہیں. میں آپ کو بتا رہا ہوں مجھے حالات اچھے نظر نہیں آ رہے. پوری دنیا ایران کے خلاف ہے. میں پاکستان کو سلوٹ کرتا ہوں کہ انہوں نے سیکیورٹی کونسل میں ایران کے خلاف آنے والی قرارداد کو سپورٹ کیا ہے، اور بالکل کرنا چاہیے تھا. ایران کو فیصلہ کرنا پڑے گا اس رجیم کو کہ وہ اپنے لوگوں پہ ظلم کیوں کر رہے ہیں. اور مجھے ڈر ہے کہ ان کے ان اقدامات کی وجہ سے جو ایک قوم کے اندر مذہب کی خدمت ہوئی ہے وہ بہت جلد ان کی حرکتوں کی وجہ سے اللہ نہ کرے
تباہی کے قریب ہے. دانش قادری کو اجازت دیجیے. پاکستان زندہ باد. اسلامی زندہ باد. اللہ حافظ.